लाइबा अहमद से कहती है, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। अहमद आगे आते हुए कहता है, तुम्हारा पीछा तो सदियों तक कर सकता हूं। लाइबा गेट कीपर को कहती है कि अहमद को धक्के मारकर घर से निकालो, लेकिन अहमद लाइबा के करीब आते हुए कहता है, अगर तुम अपने हाथों दे धक्के मारोगी तो मेरे लिए ये एहसास होगा। शाम को जब सब चले जाते हैं तो लाइबा कहती है, अब मैं किसके साथ जाऊं? अहमद लाइबा के करीब आता है और उसकी कमर को पकड़ता है और कहता है, तुम्हारे लिए मैं हूं ना। लाइबा आगे बढ़ते हुए कहती है, मैं तुम्हें कैसे बर्दाश्त करूंगी। अहमद गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है तो लाइबा कहती है, तुम बस कम बोलना और मेरा सर ना खाना। अहमद मुस्कुरा देता है। लाइबा मेन गेट खोले हुए घर के अंदर खड़ी है और अहमद घर के बाहर। गेट कीपर का एक छोटा सा कमरा है। लाइबा और अहमद दोनों एक दूसरे को हैरानगी से देखते हैं और कहते हैं, तुम। लाइबा को उसे देखकर फिर से गुस्सा आ गया। लाइबा वो वाकया भूल ही नहीं पा रही थी। उसने गुस्से में कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? अहमद मुस्कुराते हुए जवाब देता है, आराम से, इतना गुस्सा किस बात का है? मैं यहां मेहमान बनकर आया हूं। ये कहते हुए अहमद दरवाजे से अंदर आ जाता है। लाइबा पीछे हटते हुए कहती है, वही रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? तुम मेरा पीछा कर रहे हो। अहमद जवाब देता है, तुम्हारा पीछा तो सदियों तक कर सकता हूं। इस बात पर लाइबा दंग रह जाती है और कहती है, क्या कहा? अहमद, वही जो तुमने सुना। इतनी देर में गेट कीपर आ जाता है। लाइबा गेट कीपर को कहती है, इसे धक्के मारकर इस घर से निकालो। गेट कीपर अहमद का बाजू पकड़ता है तो अहमद उसका हाथ पकड़कर पीछे कर देता है और कहता है, मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी ना करना। फिर लाइबा से मुखातिब होकर कहता है, अगर आप अपने प्यारे हाथों से मुझे धक्के मारेंगी तो ये मेरे लिए एहसास होगा। लाइबा संजीदा सा चेहरा बनाकर कहती है, फ्लर्ट कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं किसकी बेटी हूं? अहमद नफी में जवाब देता है तो लाइबा कहती है, तुम यहीं रुको, अभी अपने बाबा को लाती हो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं किसकी बेटी हूं, और अब मैं नहीं बल्कि पुलिस ही तुम्हें धक्के देगी। ये कहकर लाइबा घर के अंदर चली जाती है। अहमद भी मुस्कुराते हुए और हंसते हुए उसके पीछे पीछे चल देता है। लाइबा कमरे में जाकर हैदर से कहती है, बाबा, बाहर कोई लड़का जबरदस्ती घर में आने की कोशिश कर रहा है। कमरे में दरवाजे के साथ ही लैंप और मेज पड़ा है। कमरे के दरमियान में एक बड़ा सा मेज है और मेज के चारों अतराफ फासले पर सोफे पड़े हुए हैं। हैदर, जो कि सोफे पर बैठा हुआ था और अकरम और खवातीन से गुफ्तगू कर रहा था, सोफे से उठ गया और कहने लगा, कौन सा लड़का? इतने में अहमद कमरे में आ जाता है और आकर कहता है, अंकल, वो बदतमीज़ मैं ही हूँ। अकरम, जो कि सोफे पर निमरा के साथ बैठा हुआ है, उठ जाता है और उठकर कहता है, हैदर, मैंने तो तुम्हारी बेटी को पहचान लिया, लेकिन तुम मेरे साहिबजादे को पहचान नहीं सके। ये बात सुन हैदर और लाइबा हैरान रह जाते हैं। हैदर, जो पहले लाइबा और अहमद के सामने खड़ा था, अब पीछे मुड़कर अकरम के सामने आकर कहता है, ये तुम्हारा बेटा है? जिस पर अकरम हाँ में सर हिलाता है। लाइबा हैरान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता और कहती है, अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? ये आपका बेटा है? जिस पर अकरम लाइबा को हाँ में जवाब देता है और पूछता है, क्यों बेटी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? लाइबा कुछ नहीं कहती है और बात को टाल देती है। निमरा कहती है, लाइबा इसलिए परेशान हो गई होगी कि इतनी देर बाद जो अचानक से मिले हैं। लाइबा इसी बात की हिमायत करती है। अहमद फिर हैदर से मिलता है और फिर हलीमा से सलाम लेता है और हलीमा के बेटे को उठाकर हलीमा के साथ सोफे पर बैठ जाता है। 5 बज गए। अकरम हैदर से कहता है, हैदर, आज क्यों ना हम अपनी पसंदीदा जगह चलें? पहले तो हैदर नहीं मानता, लेकिन अकरम और निमरा के इसरार पर राजी हो जाता है। अभी बाहर घूमने पर तबसरा होता है।
تو لائبہ اٹھ کر باہر موسم کا نظارہ کرنے چلی جاتی ہے۔ شہر ابھی بادلوں کی گرفت میں ہے۔ لائبہ کے دائیں ہاتھ میں اس کا فون ہے۔ احمد جس کے پاس عبداللہ بیٹھا کھیل رہا ہے اور اس کے بائیں جانب حلیمہ بیٹھی ہے۔ احمد عبداللہ کو حلیمہ کے سپرد کرتا ہے اور اپنا فون لیے لائبہ کے پیچھے پیچھے چل دیتا ہے۔ باقی سب باتوں میں مصروف ہوتے ہیں اور وہ اس پر توجہ نہیں دیتے، لیکن حلیمہ احمد کی اس حرکت پر غور کرتی ہے اور کچھ دیر تک اپنے لبوں پر مسکراہٹ کا ایک پھول بکھیرے رکھتی ہے۔ حلیمہ کی مسکراہٹ دیکھ کر حیدر وجہ دریافت کرتا ہے تو حلیمہ مسکراہٹ پر قابو پاتے ہوئے بات ٹال دیتی ہے۔ 5:60 پر لائبہ باہر موسم کی رنگین تصویر اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے اور اسے اپنے دماغ میں ضبط کر لیتی ہے۔ لائبہ کے پیچھے ہی احمد آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے، کتنا خوبصورت نظارہ ہے۔ یہ بات سن کر لائبہ خوفزدہ ہو جاتی ہے اور اچانک سے پیچھے مڑ جاتی ہے۔ کون؟ تم نے تو ڈرا ہی دیا۔ لائبہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتی ہے۔ احمد پھر سوالیہ انداز میں کہتا ہے، تم ہمیشہ مجھے دیکھ کر پریشان اور خوفزدہ کیوں ہو جاتی ہو؟ لائبہ اپنا رخ بدلتے ہوئے کہتی ہے، کیا پتہ تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے خوف آتا ہو، یا پھر میری محبت میں تم پریشان ہو جاتی ہو۔ احمد لائبہ کے قریب جا کر کہتا ہے۔ احمد لائبہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ لائبہ کو اس کی سانس تک محسوس ہو رہی تھی۔ لائبہ ایک قدم آگے جا کر طنزیہ انداز میں کہتی ہے، محبت، وہ بھی تم سے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا معلوم مستقبل کا، کیا معلوم تم میری محبت میں دیوانی ہو جاؤ۔ احمد لائبہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کی کمر کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتا ہے۔ لائبہ احمد کا ہاتھ پیچھے کرتی ہے اور کہتی ہے، تم اب آپے سے باہر ہو رہے ہو، تم چاہتے کیا ہو؟ لائبہ احمد کی طرف رخ کرتی ہے۔ احمد کوٹ کا بٹن کھولتا ہے اور کہتا ہے، گفتگو۔ لائبہ آنکھوں کو بڑا کرتی ہے اور کہتی ہے، کس سے؟ تم سے اور کس سے؟ احمد فوراً جواب دیتا ہے۔ لائبہ اس کی بات کا جواب نہیں دیتی اور گارڈن کے دوسرے کونے میں جانے لگتی ہے۔ احمد تھوڑی دیر لبوں کو سی دیتا ہے اور پھر کہتا ہے، لائبہ، اس حسین موسم میں تمہیں کیا پسند ہے؟ لائبہ جواب دیتی ہے، او مسٹر، تمہیں کیوں بتاؤ؟ تم میرے ہو کون؟ لائبہ کا انداز اب ایک دوست کی طرح تھا۔ وہ احمد کو اب ایک دوست کی طرح تصور کرتی ہے، اسی لیے اب اس کے انداز اور مزاج میں نرمی پائی گئی ہے۔ احمد کہتا ہے، میں تمہارا دوست ہوں اور بچپن کا دوست ہوں۔ یہ کہہ کر احمد ایک قدم آگے آ جاتا ہے۔ لائبہ پھر ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے، اس موسم میں تو بس چائے اور محبوب کا ساتھ چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے لائبہ گھومتی ہے، جس سے لائبہ کا دوپٹہ احمد کے چہرے کو لگتا ہے۔ احمد بات کا آغاز کرنے والا تھا کہ حلیمہ، جو کہ تھوڑے فاصلے پر کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی، آ کر کہنے لگی، لائبہ، تمہیں اندر بابا آواز دے رہے ہیں۔ لائبہ اندر جانے لگتی ہے تو احمد لائبہ کو آواز دیتا ہے۔ احمد کے انداز میں سنجیدگی پائی جاتی ہے۔ لائبہ، تم ہمیشہ مسکراتی رہا کرو۔ مسکراتے ہوئے تمہاری زلفیں اور چہرہ بہت حسین لگتے ہیں۔ احمد اپنا فون کوٹ میں رکھتے ہوئے کہتا ہے۔ لائبہ اپنے دائیں کان کے پیچھے زلف چھپاتی ہے اور نظریں نیچے کر کے اندر چلی جاتی ہے۔ حلیمہ احمد کے دائیں جانب کھڑی اس کا کان کھینچتی ہے۔ تم میرے ہی سامنے کھڑے ہو کر میری ہی بہن سے فلرٹ کر رہے ہو، حلیمہ نے غصے کے تاثرات اپنے چہرے پر بناتے ہوئے کہا۔ احمد گھبرا گیا اور جواب دیا، میں تو ایک دوست کی حیثیت سے کہہ رہا تھا۔ یہ سن کر حلیمہ مسکرا دیتی ہے اور احمد کا کان چھوڑ کر اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اچانک سے تیز آندھی آ جاتی ہے اور احمد اور حلیمہ گھر کے اندر جانے لگتے ہیں۔ احمد حلیمہ سے کہتا ہے، اب آپ کو میری محبت کا علم ہو گیا تو مجھے لائبہ کا نمبر بھی دیجیے۔ حلیمہ حیران ہو کر کہتی ہے، ایسا کون کرتا ہے؟ تم نے اسے ابھی محبت کا بتایا نہیں اور مجھ سے نمبر مانگ رہے ہو۔ اتنے میں آندھی رک جاتی ہے اور احمد اور حلیمہ بھی چلنا بند کر دیتے ہیں اور احمد کہتا ہے، آپ میری بڑی بہن ہے
اپنے بھائی کے لیے اتنا نہیں کر سکتی۔ حلیمہ پھر تھوڑا سوچتی ہے اور احمد کے کان میں نمبر بتانے لگتی ہے۔ احمد فوراً اپنا موبائل نکالتا ہے اور نمبر لکھ لیتا ہے۔ احمد کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے اور وہ حلیمہ کو شکریہ کہتا ہے۔ اتنے میں حیدر، نمرہ اور اکرم آ جاتے ہیں۔ وہ سب گھر سے روانہ ہونے کے لیے تیار تھے۔ لائبہ تیار پونے گئی تھی لیکن ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ حیدر کہتا ہے، یہ لڑکی جلدی تیار نہیں ہو سکتی۔ حیدر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتا ہے۔ احمد حلیمہ کے کان میں کہتا ہے، آپ لوگ جائیں، میں لائبہ کو لے آؤں گا۔ حلیمہ دھیمی آواز سے اور احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تم مجھے بھی اپنے ساتھ پھنساؤ گے؟ اکرم حلیمہ کی طرف دیکھتا ہے۔ نمرہ اپنی دوست سے فون پر بات کرنے لگتی ہے اور حیدر گھر کی طرف دیکھتا ہوتا ہے۔ سب لوگ گاڑیوں کی طرف جانے لگتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے، بابا ہم چلتے ہیں، لائبہ احمد کے ساتھ آ جائے گی۔ کیوں احمد لائبہ کو لے آؤں گے؟ حلیمہ احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ احمد جو کہ خوش تھا لیکن گھر والوں کے سامنے اتراتے ہوئے کہتا ہے، اگر آپ سب اصرار کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ حلیمہ پھر سے دھیمی آواز میں مسکراتے ہوئے کہتی ہے، جناب کی خوشی تو دیکھو۔ احمد اپنی بہن کو شکریہ کہتا ہے۔ حیدر، اکرم، نمرہ اور حلیمہ سب چلے جاتی ہیں۔ اکرم احمد کو اس جگہ کا پتہ موبائل پر بھیج دیتا ہے۔ 6 بج گئے اور سب لوگ گھر سے روانہ ہو گئے۔ 6 بجے لائبہ تیار ہو کر آتی ہے اور آ کر کہتی ہے، بابا کہاں گئے؟ وہ تو چلے گئے۔ احمد مسکراتے ہوئے۔ لائبہ کہتی ہے، اب میں کس کے ساتھ جاؤں؟ احمد لائبہ کے قریب آ کر اس کی کمر کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے، تمہارے لیے میں ہوں نا؟ لائبہ ایک قدم آگے جاتی ہے اور احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کیا میں تمہارے ساتھ جاؤں گی؟ یا خدا، میں تمہیں کیسے سارے راستے برداشت کروں گی؟ تمہارا کیا مطلب میں تمہیں تنگ کرتا ہوں؟ اب تم خود ہی جاؤ گی۔ احمد طنز کرتے ہوئے اور لائبہ کو تنگ کرتے ہوئے کہتا اور جانے لگتا ہے۔ لائبہ احمد کا بازو پکڑتے ہوئے کہتی ہے، اچھا، غلطی سے کہہ دیا، مجھے بھی لے چلو۔ لائبہ معصوم سا چہرہ بنا کر کہتی ہے۔ احمد بھی مسکراتا ہے اور گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے۔ لائبہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے احمد، جو لائبہ کے لیے دروازہ کھولے ہوئے کھڑا تھا، سے کہتی ہے، بس تم زیادہ نہ بولنا، باقی میں تمہیں برداشت کر لوں گی۔ لائبہ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ احمد مسکراتے ہوئے گاڑی کا دروازہ بند کرتا ہے اور گاڑی کی دوسری جانب جانے لگتا ہے۔